आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक और सरप्राइज़ दिया, कौम को हैरत ज़दा कर दिया। और इसकी वजह ये थी कि आज उन्होंने आज़ाद कश्मीर में PTI के गैर मारूफ एक आम से कारकुन अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म मुंतखब करा दिया। वो PTI के पहले वज़ीर आज़म होंगे आज़ाद कश्मीर में। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज अपने इलेक्शन में 33 वोट हासिल किए। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान ने नए वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से हल्फ भी ले लिया है आज। और वज़ीर आज़म नामज़दगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गुड गवर्नेंस और कानून की अमलदारी और कश्मीर कॉज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये रवायत से हट के एक आज़ाद कश्मीर में तारीख़ रकम होने जा रही है। तो हम तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। सारी अपोजिशन हमारी अपनी है, इसी रियासत के रहने वाले लोग हैं, कोई मसला नहीं। अपोजिशन तो होती है ना, होनी चाहिए। अपोजिशन बगैर पार्लिमानी निज़ाम ही नहीं है। तो हम इतने बड़े कद काट के लोग अपोजिशन में, तो हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत मसरूर नज़र आ रहे हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। होना भी चाहिए क्योंकि वो वज़ारत उस्मा की दौड़ में कम अज़ कम मीडिया की खबरों में शामिल ही नहीं थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए थे उनमें भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अज़हर सादिक से अलहदा मुलाकातें की थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास इन तमाम अंदाज़ों में मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बराह रास्त मुकाबला इन्हीं दोनों के दरमियान है। मगर आज़ाद कश्मीर के सियासी मैदान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसी हिकमत अमली तय की कि तमाम बड़े बड़े जो जगादरी थे या जो अंदाज़ा लगाने वाले थे वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। वही कैफियत हुई जो कि उन्होंने पंजाब में की थी, जहाँ उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला मुंतखब किया था और आज तक वो उस्मान बुज़दार के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान बाग में जलसा-ए-आम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से एक दिलचस्प इजहार ज़रूर किया था। ज़रूर दिलचस्प मामला था। लगता यह है कि शायद उस वक्त से उनके जहन में ये नाम था। खदाब आज़म खान, नैयर अयूब खान, मिसेस शाहिदा, सरदार मोहम्मद हुसैन, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। फ़हीम अख्तर, ये सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं। इनकी भरपूर तरीके से हमायत करें और 25 तारीख को बल्ले में वोट डालें और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएँ। ये सरप्राइज़ जो इमरान खान ने दिया, इस पर बात करते हैं। बहरहाल आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक नया वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। हमें एक बार फिर ज्वाइन करेंगे जनाब हबीब अकरम, पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जय्यद एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। आपको भी हुआ सरप्राइज़ ये नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जो सारे नाम आ रहे थे, जिसका जिक्र होता रहा था, इमरान खान ने फिर एक ऐसा चुनाव किया जो किसी के जहन में नहीं था। खान साहब, मेरे लिए ये थोड़ा सरप्राइज़ नहीं था। मेरे लिए सरप्राइज़ होता कि अगर तनवीर इलियास या बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म बनते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अगर आप 2018 से ऑनवर्ड एक सियासत का पैटर्न देखें तो जहाँ जहाँ इन्होंने इंतज़ामी सतह पर कोई बंदा अपॉइंट किया है, बिलखुसूस सियासी सतह पर, तो वो 2 सूबे, बल्कि अब तो 4 चौथे ये प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने पंजाब में देखा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बिल्कुल एक सरप्राइज़ थे और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कोई सियासी हैसियत इस कदर मुस्तहकम नहीं थी कि वो पार्टी को अपने तौर पर या इत्तेहादियों को अपने तौर पर साथ मिला सकते। इसी तरह केपी में हमने महमूद खान की सूरत में एक सरप्राइज़ देखा कि जब बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे जो खुद सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और पॉलिटिकल हैंडलिंग पर उनको बड़ा अबूर हासिल था, उनको हटा के बिल्कुल एक बैक बेंचर को उठा के उन्होंने वज़ारत आला की गद्दी पर बिठा दिया।
इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो वहां पर भी जो वजीर आला का इंतखाब था वो भी इसी तरह था, और उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी एक इसी तरह पैटर्न के तहत, यानी कमजोर तरीन कैंडिडेट थे अपनी पार्टी के अंदर। और यहाँ पर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि अब्दुल कयूम खान न्याजी जो हैं, बल्कि सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी, वो अचानक सामने आए हैं। मगर ये इसलिए तो नहीं है कि लोगों को चौंकाना है, ये इसलिए तो नहीं है कि ये उनका एक स्टाइल है, इसके पीछे क्या कोई हिकमत अमली है या नहीं है? खान साहब, इसके पीछे हिकमत अमली बड़ी सोची समझी है। आप ये देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो जब वजीर आजम बने थे पाकिस्तान के, तो वो भी इसी तरह कमजोर तरीन लोगों को चुन के पंजाब का वजीर आला लगाते थे, क्योंकि पंजाब का वजीर आला या किसी भी सूबे का वजीर आला दरअसल अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट बन सकता है, जैसे माजी में गुलाम मुस्तफ़ा खर की सूरत में बने भी। इसी तरह कमजोर तरीन शख्स को लगाने का मतलब ये होता है कि वो वजीर आजम के इशारे अबरू का मोहताज रहे। तो यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अब चौथी जगह एक पैटर्न है। लेकिन इमरान खान के लिए कौन निशाने अबरू की अलामत नहीं होता, चाहे तनवीर इलियास होते या बैरिस्टर सुल्तान होते, फारूक होते, वो तो सब होते हैं। पंजाब की हद तक मैं आपकी बात ये मान लेता हूँ, लेकिन क्या ये तो नहीं है कि चाहे पंजाब हो चाहे ये सारी जगहें हैं, जो मजबूत कैंडिडेट होते हैं वो मजबूत उनके ग्रुप्स होते हैं। एक को आप मुंतखब करेंगे, एक को नामजद करेंगे, वो तीन ग्रुप जो हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। एक चौथे को इन सब से निकाल के किसी एक को करें तो वो कशमकश पार्टी की जो अंदरूनी चपखलिश मज़ीद फैल सकती है उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये सोची समझी सियासी हिकमत अमली नहीं है, जो मेरा अंदाजा जो है वो जी खान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप मुतहारिब ग्रुपों को छोड़ दें और एक नए ग्रुप की तश्कील कर दें, लेकिन अगेन उसमें आपको हम देख रहे हैं कि वो कमजोर तरीन ग्रुप होता है। कमजोर तरीन शख्स जो है वो अल्टीमेटली सबसे ऊंची सीट पर पहुंच जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास, दोनों आमने सामने थे। दोनों के बारे में कहा जा रहा था, टिप ऑफ किया जा रहा था कि ये वजीर आजम बनेंगे, और दोनों वजीर आजम बनने के कंटेंडर भी थे। लेकिन अभी हमें ये कहना मुश्किल है आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत को मद्देनजर रखते हुए कि क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरी मालूमात ये है कि आज मुजफ्फराबाद में जब अली अमीन गंडापुर गए तो अली अमीन गंडापुर ने तनवीर इलियास को तो राजी कर लिया और उन्हें सीनियर मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन सरदार जो सुल्तान महमूद साहब हैं उन्हें इब्तदाई तौर पे उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो आज असम्बली के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे। लेकिन बाद में फिर उन्हें कुछ लोगों ने कन्विंस किया कि आपका असम्बली में जाना जरूरी है, तो उसके बाद वो असम्बली में आए। और सुल्तान महमूद साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उनकी गैर मामूली मजबूती है। और सुल्तान महमूद साहब के बारे में मैं आपको एक अर्ज करूं खान साहब के 1996 से लेकर 2001 तक जब ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम थे, तो उस वक्त भी इन्होंने, उस वक्त वजीर आजम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन था और कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन में इन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में अपना एक कैंडिडेट अब्दुल हमीद पोठी के नाम पे उन्होंने खड़ा किया। आजाद कैंडिडेट था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ताल्लुकात दांव पे लगाकर ये तो हो गए जो पीछे रह गए, ये वो है जो पीछे रह गए इस दौड़ में, कहीं सामने नजर न आए। कयूम न्याजी कौन है? सरदार कयूम न्याजी साहब दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, और सरदार अतीक खान जब वजीर आजम थे 2006 से ऑनवर्ड, तो उनके साथ, माफ कीजिएगा, सरदार अब्दुल कयूम खान भी थे उस वक्त, लेकिन खैर ये कैबिनेट में वजीर खुराक थे। और इनके नाम के साथ जो न्याजी का लाहिका है, दरअसल ये भी सरदार अब्दुल कयूम खान का दिया हुआ है, क्योंकि इनका नाम भी सरदार अब्दुल कयूम खान है। ये वाले जो सरदार अब्दुल कयूम खान है, ये दौली मुगलों का एक कबीला है पूंछ में, जिससे ये ताल्लुक रखते हैं। तो जब ये बयान देते थे, अखबारात में बयान छपता था, तो ये समझा जाता था कि सरदार ये न्याजी है नहीं, इनको प्यार से न्याजी कह दिया गया।
جی یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کافی اب تو معمر ہو چکے ہیں، اس وقت یہ کافی لمبے نوجوان آدمی تھے، جوان آدمی تھے آج کی نسبت، اور ان کی مونچھیں اور داڑھی ایسی تھی، قد کاٹ بھی ایسا تھا کہ ان کے اوپر میاں والی کے نیازیوں کا گمان گزرتا تو تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان نے غلط یہ اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ یہ وہ والے نیازی ہیں جو وہ خود نیازی ہیں، تو یہ وہ نیازی ہے ہی نہیں، تو یہ عمران خان کو حیرت ہوگی جان کے۔ جی اس علاقے میں نیازی نہیں پائے جاتے، نیازی صرف زیادہ تر میاں والی میں پائے عمران جاتے خان ہیں۔ نے صحیح چوکے تھے نا کہ کشمیر میں نیازی کہاں سے آ گئے؟ جی بالکل، وہ چوکے بالکل ٹھیک تھے، لیکن اب عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سردار عبدالقیوم خان کی، معاف کیجیے گا، بیرسٹر سلطان محمود کی نسبت کم تجربہ کار ہیں، لیکن سردار تنویر الیاس کی نسبت زیادہ تجربہ کار ہیں، نہایت سافٹ آدمی ہے، اور یہ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں چونکہ وزیر بھی رہ چکے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، تو بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں ان کی توقعات ان سے کافی بہتر ہیں، اور بالخصوص خان صاحب جب راجہ فاروق حیدر صاحب جیسا شخص جو ہے وہ وزیر اعظم ہو اور اس کے بعد سردار عبدالقیوم نیازی آ جائیں تو آپ یوں سمجھیے کہ لوہے کی جگہ ریشم آ گیا ہے، تو آپ یہ ریشم کی قیادت آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ حبیب اکرم، ہمارے ساتھ حسب معمول بہت ہی سیر حاصل تجزیہ ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد دنیا کو ایک بار پھر جکڑ لیا ہے کووڈ-19 نے، جو کہ اب کووڈ-21 ہے اور اب اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ ہے۔ امریکہ میں ایک بار پھر 70-75 ہزار روزانہ کیسز پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پاکستان میں کراچی میں بھی بہت پھیلتا نظر آیا ہے۔ اس پر ایک ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے۔ امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے ٹاپ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کرونا دنیا کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج کل اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد اس وقت بلند ترین سطح کی جانب گامزن ہے اور کل امریکہ میں 1 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے۔ بھارت میں 42,000، ایران میں 39,000، ترکی میں 24,000، انڈونیشیا میں 33,000، بنگلہ دیش میں 15,000 اور ملیشیا میں 17,000 سے زائد کیسز کل رپورٹ ہوئے۔ انڈونیشیا میں کرونا سے سب سے زیادہ 1,500 اموات ہوئی، جبکہ ایک ہفتے کے دوران یومیہ اموات کی شرح 1400 سے زائد ہے انڈونیشیا میں۔ بھارت میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران اوسطاً یومیہ کیسز کی تعداد 35,000 ہے اور ہر روز 450 اموات بھی ہو رہی ہیں۔ اس ڈیلٹا ویریئنٹ کی دوسری اقسام کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اس کو خطرناک بتایا گیا ہے، اور جو افراد ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ اگر ڈیلٹا سے متاثر ہو جائیں گے تو ان کے ہاسپٹلائز ہونے کے امکانات دگنے ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ صحت یعنی WHO کے DG کا کہنا ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں 40 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس رفتار سے اگلے 2 ہفتوں میں دنیا میں مزید 2 کروڑ کورونا کیسز سامنے آنے کا خدشہ ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ اب پوری دنیا کو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، متاثر کر رہا ہے اور اسی حوالے سے بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ چین میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ کل 3 روز سے چین میں اوسطاً 88 کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر ڈیلٹا وائرس کے ہی ہیں۔ بیجنگ سمیت چین کے 20 سے زائد شہروں میں ڈیلٹا پھیلنے کی تصدیق ہے اور انہی میں ووہان شہر بھی شامل ہے جہاں سے کرونا شروع ہوا تھا۔ وہاں پر 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چین کی حکومت ہے وہاں 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، پوری آبادی کا ٹیسٹ کریں گے۔ چین میں ڈیلٹا ویریئنٹ نے ویکسینیٹڈ افراد کو بھی متاثر کیا ہے، ایسے 400 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کی تعداد چین کے بڑے شہروں میں پھیلی ہے۔ 12 لاکھ آبادی کے شہر یو میں پچھلے 3 روز سے لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے اور پھر پورے شہر کو اس کی ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کا عمل اور اس کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پہ چین نے دارالحکومت بیجنگ میں اب ٹرانسپورٹ سسٹم کو بند کر دیا ہے۔ کرونا ایک بار پھر دنیا کو اپنی جکڑ میں لے رہا ہے، اس کی تفصیلات ابھی آپ نے سنی۔ اب اس پر ہم سیر حاصل ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار پھر امریکہ جائیں گے، جہاں پر امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے ٹاپ ایکسپرٹ ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا، ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بار پھر امریکہ میں روزانہ کے 75,000 مریض، روزانہ کی 350 اموات، اور بہرحال پوری دنیا میں بھی یہی ہم ایک سرج دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں کراچی میں دیکھ رہے ہیں، ہم انڈونیشیا میں دیکھ رہے ہیں، ہم چین تک میں یہ واقعات سن رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ وائرس نے میوٹیٹ کر دیا ہے، تو جو ویکسین اور نیچرل امیونٹی تھی وائرس کے خلاف وہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے اس وجہ سے ٹرانسمیشن کے معاملے میں۔
ویکسینز اب بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں سیویئر ڈیزیز کے مقابلے میں، پر اس کا جو اسپریڈ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ جو وائرس کا ویریئنٹ ہے، جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، یہ اس کا اب ثبوت یہ کافی مضبوط سامنے آ گیا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ بہت زیادہ ایفیشنسی سے ہوتا ہے، تقریباً ڈبل ایفیشنسی سے ہوتا ہے جو پرانا وائرس تھا، جو الفا ویریئنٹ تھا، یا جسے کہتے ہیں اینسیسٹرل وائرس تھا جو ووہان سے نکلا تھا. تو اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کہ دنیا میں ابھی بھی کافی لوگ، اور امریکہ میں تو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ویکسین کافی زیادہ اویلیبل ہے لیکن کافی لوگ لے بھی نہیں رہے. تو اس کی وجہ سے جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں، اب ان سٹیٹس میں، ان جگہوں پہ خاص طور پہ ہسپتالوں میں ایڈمیشن زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ اموات بھی زیادہ ہوئی ہیں. اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی پہلے تھی اموات، لیکن کیسز اس سے زیادہ اتنے ہی کافی زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے فرمائیے گا کے مقابلے میں. آپ نے بنیاد یہ بتائی کہ کیونکہ یہ میوٹیٹ کیا ہے اور یہ نیا ویریئنٹ ہے اور یہ تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. جو ٹرانسمیشن کووڈ 19 کی جو پہلے جو اوریجنل تھی اس کا جو اسپریڈ تھا اور اس میں جو فرق ہے وہ تیزی سے کس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی کہ بہت تیزی سے جیسے سن رہے ہیں کہ یہ پھیل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دو تین اس کے جو میکنزمز ہیں بایولوجیکلی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جو ویریئنٹ ہے، وہ آپ کی ناک میں، ہماری اور آپ کی ناک میں وہ زیادہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے ایفیشنٹلی، یعنی کہ اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعداد جو ہے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ دیر تک رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، یعنی کہ کسی کو انفیکشن ہوا اور اس کے بعد وائرس آپ ناک میں موجود ہونا شروع ہوا زیادہ تعداد میں، وہ بھی کم ہے. سو جو یہ تینوں چیزیں ملا کے اس کو زیادہ ایفیشنٹ بناتی ہیں ٹرانسمیشن کے مقابلے میں. وہ جو ہوا یہ ہے کہ جو پہلا جو وائرس تھا، جب تک جو ویریئنٹس آئے تھے اور جو اینسیسٹر وائرس جسے کہتے ہیں، جو اوریجنل وائرس تھا، وہ اس کے لیے آپ کو تقریباً 15 منٹ کا کانٹیکٹ آن ایوریج چاہیے ہوتا تھا ٹرانسمیشن کے لیے. یہ جو کچھ جگہ سے ڈیٹا سامنے آ رہا ہے کہ 4-5 منٹ بھی کبھی کانٹیکٹ جو ہے وہ کچھ کیسز میں، کافی زیادہ کیسز میں کافی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی وجہ سے کیس بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ واضح رہے، امریکہ میں بھی جو کیس بڑھ رہے ہیں وہ زیادہ تر ان جگہوں پہ بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ویکسینیشن کم ہے. اور سر پھیلتا یہ ہوا کے ذریعے ہے؟ مطلب اگر زیادہ فاصلہ ہو، کھلی جگہ ہو تو یہ نہیں پھیلے گا، اور یہ ہوا کے ذریعے ہی پھیلتا ہے، ٹچ سے. اور جو پہلے خیال تھا کہ اس نے ہاتھ رکھا، آپ نے ہاتھ رکھا تو ہو جائے گا، تو ان معاملات میں ابھی کچھ تبدیلی ہے اس ویریئنٹ پہ؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے یہ وہی ہے جو پچھلے وائرس کا تھا، یعنی کہ جو ہوا کے ذریعے پھیل رہا ہے. کچھ ٹچ کے ذریعے بھی ہوتا ہے لیکن وہ پریڈومیننٹ ذریعہ نہیں ہوتا اس کے ٹرانسمیشن کا. یہ چیزیں جو ہیں اوور دا منتھس ایوالو ہوئی تھی. ہماری انڈرسٹینڈنگ اس بارے میں جو سمجھ تھی کہ کس طرح وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہ اب بھی وہی ہے ڈیلٹا کے مقابلے میں. ڈیلٹا کے بارے میں بھی کہ یہ ہوا سے ہی ٹرانسمٹ ہوتا ہے، بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ ایفیشنٹلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو اس کا جو امپلیکیشن ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ابھی بھی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ سیف ہیں انڈور ایکٹیویٹیز کے مقابلے میں. آپ کراؤڈنگ میں نہ ہو، وہ بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ انڈور خاص طور پہ کراؤڈڈ جگہ پہ ہیں. ماسک ابھی بھی بہت ہیلپ فل ہیں، ویکسینیشن ابھی بھی بہت ہیلپ فل ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ کووڈ 19 کووڈ 21 کے بیچ میں آ چکا ہے اور اب ہمارے پاس ایک ویکسینز کی کہہ سکتے ہیں بھرمار ہے، کہیں اس طرح سے کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. کل پاکستان میں 1 ملین سے زیادہ ویکسین لگی ہے، اور اب ہمارے یہاں جیسے کہ اکراس دا بورڈ شروع میں سائنو فارم لگی، سائنو ویک لگی، کینسائنو لگی، اب ماڈرنا لگ رہی ہے، فائزر لگ رہی ہے، ہمارے پاس ایسٹرازینیکا لگ رہی ہے. پوری دنیا میں اب یہ ہے جو یہ ایفیکیسی ہے ان ویکسینز کی. اب یہ جو ریسرچ وغیرہ آ رہی ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل اور دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اب کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ویکسین بیکار ہے. یہ ساری ویکسین اپنے اپنے لحاظ سے اچھی خاصی افیکٹو ہیں. یہ صحیح ہے؟ جی بالکل. جو ویکسینز ہیں ان میں تھوڑا سا درجہ ان کا مختلف ہے، لیکن جو ویکسین ماس طور پہ جو یوز ہو رہی ہیں مختلف ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، وہ کافی افادیت ہے ان کی. لیکن اس کو 2 طریقے سے میجر ہوتا ہے.
کہ ایک ہوتا ہے ٹرانسمیشن کے مقابلے میں کہ ایک وائرس ایک دوسرے سے جا رہا ہے اس سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، دوسرا جو ہوتا ہے ڈیزیز کے مقابلے میں جو اس کی افادیت ہوتی ہے کہ کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اس سے کتنے لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. جو ڈیزیز کے مقابلے میں افادیت ہے ان ویکسینز کی وہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی ڈیلٹا کے مقابلے میں. جو ٹرانسمیشن کے مقابلے میں جو افادیت ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، ابھی بھی بہت افادیت ہے ٹرانسمیشن کے لیے بھی، لیکن تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو اوور آل پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے جو ویکسینیشن پروگرام ہے کافی زیادہ ریمپ اپ ہو گیا ہے، کافی زیادہ ویکسینز لگ رہی ہیں لوگوں کو. لیکن پاکستان بڑا ملک ہے تو وہ صرف نیومریٹر نہیں ہے، صرف تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں. تو کچھ عرصہ لگے گا اس پروپورشن پہ اس 100% کوریج جو ہے وہ اچیو کرنے میں کہ جو کہ اتنی پروٹیکشن ہو کہ جو ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھے. ہرڈ امیونٹی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے بھی چیزیں کم ہوتی ہیں اور کم ہوں گی انشاءاللہ جیسے جیسے ویکسینیشن پروگرام آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں لوگ بھی بہت زیادہ ہیں یقیناً، اور یہ عوامی معاملات کا ایک امپورٹنٹ آپ کی ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو ایک پوزیشن دی ہے. یہ ایک یونیک کیس سامنے آ رہا ہے یو کے کا کہ جہاں پر انہوں نے مکمل کھول دیا ہے، اور پھر اس وقت کھولا جب وہاں پہ 51,000 روزانہ کے کیسز آ رہے تھے، اور اس کے بعد سے وہاں پہ کیسز مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، اموات تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہیں. یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری ایگزامپل ہے نا یہ یو کے کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو یو کے میں دو چیزیں ہوئی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب وہ کھول رہے تھے اس وقت ان کی جو ویکسینیشن ریٹ ہے وہ کافی زیادہ اس آلریڈی پہنچ چکا تھا. وہ ان کے ہرڈ امیونٹی تھریشولڈ تک نہیں پہنچا تھا لیکن پھر بھی کافی زیادہ پہنچ چکا تھا. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو ان کا سرج آیا تھا اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کا جو فٹ بال کا جو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا وہاں پہ تو کافی حضرات جو تھے، خاص طور پہ مرد حضرات جو تھے، وہ کافی زیادہ ایسے موقعوں پہ انہوں نے یہ گیم دیکھے اور گیدر ہوئے ایٹسیٹرا. تو وہ جو ان کا انکریز اس کی وجہ سے تھا. فٹ بال کا ٹورنامنٹ ختم ہوا تو وہ پریشر بھی کم ہوا. تو وہاں پہ جس طرح یہاں پہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے اور لوگ جوک تو چوک مل کے دیکھتے ہیں، وہاں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ بار اور پب میں جا کے دیکھتے ہیں، جو ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹرانسمٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہوا زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزیں مل کے آئی ہیں. تو بہرحال امیونٹی بھی تھی ویکسین کے ساتھ، کچھ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو نیچرل امیونٹی بھی ہوئی کیونکہ اتنا وائرس پھیلا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو انیشل بمپ تھا وہ تھوڑا سا آرٹیفیشل بمپ بھی تھا. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ مل کے سامنے آ رہی ہیں اس ریزن کا کہ ان کے جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے جا رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی جو ہے ویوز، یہ جو وائرس ہے ویوز میں آتا ہے، اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے پھر، لیکن جو سسٹینیبل وے ان ویوز کو بریک کرنے کا ہے، مستقل طریقے سے ان ویوز کو بریک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہرحال ویکسینیشن کے ذریعے ہی ہے. تو وہ یو کے میں وہ لگے ہوئے ہیں اس بات میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائیں اور اپنی کوریج ہائی کریں تاکہ یہ اس چکر سے مستقل طور پہ باہر آئیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر، امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے ٹاپ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے. کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یقیناً دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہیں. اب یہ ایک نئے دوراہے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. افغان عمل کے حوالے سے پاکستان کے مرکزی کردار کا واشنگٹن درجنوں بار زبانی اعتراف کر چکا ہے، لیکن عملاً اسلام آباد کو نظر انداز کیے جانے پر اب پاکستان سے امریکہ کو کلیدی پیغامات پہنچائے گئے ہیں. پچھلے دنوں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور مشیر قومی سلامتی وزیر اعظم ڈاکٹر معید یوسف امریکہ پہنچے تھے. واشنگٹن میں ان کی بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں. ڈاکٹر معید یوسف کی امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون سے 4 ماہ میں دوسری ملاقات ہوئی. جنرل فیض حمید کی اپنے ہم منصبوں سے ملاقات ہوئی، امریکی انٹیلیجنس نیشنل سیکیورٹی کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، اور یقیناً یہ بہت اہم تھی اور جس کی عکاسی کل ہوئی برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں، جس نے ڈاکٹر معید یوسف کا ایک انٹرویو شائع کیا، جس میں اخبار نے ڈاکٹر معید یوسف سے کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن ہماری قیادت کو نظر انداز کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں.
اخبار فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ ڈاکٹر موحید یوسف نے کہا کہ صدر بائیڈن کا اتنے اہم ملک کے وزیر اعظم سے بات نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، خصوصاً وہ ملک جس کے بارے میں خود امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان سے متعلق کئی معاملات میں پاکستان کی پوزیشن میک اور بریک والی ہے۔ اخبار نے کہا کہ ڈاکٹر موحید یوسف کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں ہر مرتبہ بتایا گیا کہ فون کال ہوگی، لیکن کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوتا ہے اور بات ہوتی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے، سچ یہ ہے کہ اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فون کال آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیکیورٹی تعلقات کو میں کوئی رعایت ہم چاہتے نہیں ہیں، پاکستان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ ایک جانب ایف ٹی میں کل ڈاکٹر موحید یوسف کا انٹرویو شائع ہوا، دوسری جانب پرسوں امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں ایک بار پھر تسلیم کیا کہ امریکہ افغان امن عمل میں طالبان سے ٹھوس مذاکرات کرانے اور جنوبی ایشیا میں استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی یہ نہج، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک جانب امریکہ چشم پوشی اختیار کرتا نظر آیا ہے، جبکہ پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DGISI اور ڈاکٹر موحید یوسف کی امریکہ میں موجودگی کے موقع پہ پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نامور ٹی وی چینل PBS نیوز آور اس کے پروگرام PBS نیوز آور کو ایک انٹرویو میں بربلا کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال میں بگاڑ پیدا کیا ہے، پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی دو ٹوک گفتگو PBS نیوز آور کے اس انٹرویو میں اس کا امریکہ میں کافی چرچا رہا ہے امریکی حکومت کے حلقوں میں۔ پاک امریکہ تعلقات کے دورہا اور آج کے اس تعلقات کی نہج پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سم اپ کیجئے یہ جو وزٹ ہوا US کا، آپ کا اور DGISI کا، اور جو ملاقاتیں ہوئیں، جو پیغامات کا تبادلہ ہوا، اس کو اگر آپ سموئیں تو کیا کہیں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے میرا خیال ہے بہت مثبت ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمیں ریسیپٹیوٹی بھی نظر آئی ہے امریکن سائڈ سے، اور ہم بات کیا کر رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے نان نیگوشیبل ہے، باقی شاید کوئی 10,000 میل دور ہے، کوئی 5,000 میل دور ہے، بٹ پاکستان یہ کوششیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، خطے کا انٹرسٹ ہے، اور افغان 40 سال سے اس جنگ میں شامل ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو بھی امن جو ہے ان کا حق ہے۔ تو بات ہم یہی کر رہے تھے یہاں پہ کہ اب ہم نے جہاں کھڑے ہیں، پہلے کیا ہوا، کس نے کیا، وہ ایک بات ہے۔ پاکستان کیجولٹیز 80,000 $150 بلین یہ تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے بھی آگے جاتے ہوئے ہم نے جانا کہاں ہے؟ اگر ہم نے افغانستان میں کوئی سیاسی مفاہمت کی طرف جانا ہے جس پہ دونوں کا ایگریمنٹ ہے، تو کیسے جانا ہے؟ اور اس پہ بات ہو رہی تھی تھرو آؤٹ اس ٹرپ میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایفرٹ ہے امریکہ کی سائڈ سے بھی ہے، اور پاکستان تو جتنا کر رہا ہے وہ اب امریکہ اور یہ بتائیے کہ اس میں نئی بات کیا ہے؟ یہ جو پیغام آپ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام تو بار بار ہم امریکہ کو دے رہے ہیں۔ جب جنیوا میں آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم سے ملی تھی، آپ کی ساتھ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے دوسرے لوگ تھے، جب بھی یہ پیغام دیا امریکہ کے ساتھ ہر بار پیغام، تو اس میں کوئی مجھے جملہ نیا نظر نہیں آیا ہے۔ تو یہ بار بار یہ دہرایا جا رہی ہے بات، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، عمومی طور پہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے افغانستان سے بات شروع کی، لیکن اس دورے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ہماری جنیوا کی میٹنگ کا فالو اپ تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف افغانستان کی بات نہیں ہوگی، ہر چیز کی ہوگی۔ تو ہم نے جو پلان بنایا تھا جنیوا میں، اس کی اپڈیٹ کہاں پہنچا، کیا چیز ٹھیک چل رہی ہے، کس میں اور ایفرٹ چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے امین اسلم صاحب اور جان کیری کی کلائمیٹ پہ ملاقات ہوئی، اسی طرح باقی ایریاز میں اس پروگرس کو ہم نے ریویو کرنا تھا۔ لیکن جو سب سے ارجنٹ چیز ہے وہ افغانستان ہے، اس میں بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی مطلب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی ہم ایک نئی چیز نکال لیں۔ جہاں چیزیں جا رہی ہیں، مقصد یہ تھا کہ بیٹھ کے کامران صاحب ایک سیکنڈ، جی پلیز، ایک سیکنڈ، مقصد یہ تھا کہ صرف بات کر کے کہ یہ ہم نے آگے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے آگے بیٹھ کے یہ دیکھیں کس طرح یہ پروسیس کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس ٹائم لائن پہ کرنا ہے، کون کس پہ کوئی اپنی لیوریج استعمال کرے گا۔ اشرف غنی صاحب کو کیوں یہ میسج نہیں مل رہا کہ آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اگر آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اور وہ کون کس طرح پروسیس کو آگے چلائے گا۔
یہ بات بیٹھ کے ہونے والی تھی. موضوع تو وہی ہے کہ ہم نے آگے چلنا ہے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ چلنا ہے, لیکن بہرحال اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے جو کہ ابھی تک اتنی ڈیٹیل میں شاید نہیں ہوئی تھی. یہ فرمائیے گا کہ جو امریکہ اور پاکستان کی پوزیشنز میں فرق ہے یا فاصلہ ہے وہ کیا سمٹ رہا ہے, سمٹتا نظر آ رہا ہے, کوئی کامن گراؤنڈ ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ روزانہ کا دن امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں طالبان کتنی تیزی سے, کل انہوں نے طالبان نے کابل پہ حملے شروع کر دیے ہیں, ہلمند میں لشکر گاہ پہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک ایک دن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور اسی لیے یہ اتنا اہم ہے, یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اتنی اہم ہے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ ایک فرق ہے یا کوئی گیپ ہے. مسئلہ یہ کہ گراؤنڈ پہ اتنی تیز سچویشن چینج ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی اتنی تیزی سے پلاننگ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کا ٹائم نہیں ہے پاکستان کے پاس, خاص طور پہ کہ یہ بٹھا کے تمام افغان قوتوں کو ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکالنا پڑے گا, ورنہ نہ خطہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ دنیا ہوگی. اور پاکستان کے لیے آپ کو پتہ ہے جو طالبان کسی قسم کی اب نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کی کوئی اطلاع نہیں دے رہے ہیں. وہ اب انہوں نے وارننگ دی ہے ڈاکٹر اشرف غنی کو, حکومت کو, کہ وہ ہتھیار ڈالیں, وہ سرنڈر کریں. دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پبلک پوسچرنگ ہر کوئی جہاں بھی دیکھ رہا ہے ہو رہا ہے. اگر میں آپ کی بات تسلیم کر بھی لوں تو پھر بھی پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم پوری کوشش نہ کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیں افغان قوتیں اس کی کوشش کر کے وہاں جائیں. دیکھیے ورنہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ ایک جنگ ہوتی دیکھ رہے ہیں آگے کچھ ماہ, جس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہے. باقی دنیا تو پیچھے بیٹھ کے کہہ سکتی ہے, لیکن پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پہ جو گفتگو ہے, ابھی آپ نے یہ فائنینشیل ٹائمز کا, اٹس ویری انفارچونیٹ, کئی دفعہ میڈیا ایسے بات کو ٹویسٹ کرتا ہے. دیکھیے ہم امریکہ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ چاہتے ہیں جس میں ہم پارٹنرز ان پیس ہیں. وزیر اعظم نے کہہ دیا یہ کال شال از irrelevant. ہم نے صاف کہا ہے جی کہ آئے گی تو بالکل ہم کال سنیں گے, لیکن ہم انتظار نہیں کر رہے, اس کو چھوڑ دیں بات کو. سبسٹنس پہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ارجنٹ بیسس پہ خطے کو ملا کے, اور امریکہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی لیڈ چھوڑ دے سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے وہ انخلا ان کا فیصلہ تھا, ہمارا نہیں, لیکن اب آپ کو سیاسی طور پہ پھر بھی لیڈ لے کے یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ ساروں کو بٹھائیں. اشرف غنی صاحب کو کنونس کرنے کے لیے صرف امریکہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے, بیکاز وہ ان کے بیسکلی اسسٹنس پہ چلتے ہیں اور وہ بالکل بات ماننے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. تو وہ گفتگو ہے, اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے مجھے ابھی بھی امید ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی, کیونکہ ورنہ سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ اور خراب ہوتا جائے گا گراؤنڈ پہ. اس لیے اس وزٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اور ڈی جی ایس آئی کئی دن وہاں رہے, اور تو اس کا اب آپ اگر رپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کو آ کے, گورنمنٹ کو, تو کیا رپورٹ کریں گے, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پہ ان ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جامع ہولسٹک تعلق ہوگا, صرف افغانستان کی بات نہیں ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کچھ ماہ بالکل یہ بات نہیں ہو رہی تھی. دس از پروگریس, بیکاز ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ کنٹری. سو اس پہ بالکل ایگریمنٹ ہے, فالو اپ بھی ہو رہا ہے اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک فرق ہے, ہم بات پبلک میں آپٹکس کی نہیں کر رہے, سبسٹنس کی کر رہے ہیں. اس میں کامرس ہے, ٹریڈ ہے, کلائمیٹ ہے, سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور پاکستان کی شیئرڈ کوئی تھریٹس ہیں, کیا ہمیں کوئی ڈر ہے افغانستان میں جن کا ملاپ ہے مفادات کا, اور ہم سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. اب آگے کیسے جانا ہے یہاں سے دن بدن, اس پہ بہت سی بات ہوئی, اور اگر میں بریف کروں تو یہ بات ہوگی کہ ایک پلان ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ سیاسی مفاہمت فوری طور پہ وہ پروسیس جو ہے آگے چلے, اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی پروگریس نظر بھی آئے گی جلد. لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا, میں پھر بھی کہتا ہوں we have no option but to try our best امریکہ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں. اور خطے میں اس وقت سوائے ہندوستان کے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے جاری رہے. تو یہ جو امریکہ کے ساتھ, امریکہ بار بار پاکستان کی اہمیت کو ہر بیان میں, ہر نقطے پہ, ہر جگہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے, لیکن جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں وہ اہمیت اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں
یہ بہرحال جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ شاید اتنی امپورٹنٹ اور یہ کرٹیکل بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے فون کیا پرائم منسٹر کو ہمارے یا نہیں کیا، لیکن اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس لیول کی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے اینتھونی بلنکن دلی آئے، پھر وہاں سے وہ چلے گئے، اور جس طرح سے بھی ان کی جو کمیونیکیشن چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ، جو کہ اس کے اپنا ایک ٹپیکل رول ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جس قسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو جس طرح کے تعلقات اور جو توقعات ہیں امریکہ کی، وہ نظر نہیں آتی، کوئی انسائٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ گریڈنگ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور کھل کے ہم نے یہ بات ان سے کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو یہ والا سگنل آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کہیں جی پاکستان سے اہم ہے کوئی نہیں اور پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آخر پاکستانی عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور ہم نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ پاکستان، یہ کوئی نہ سمجھے کہ پاکستان انگیجمنٹ کے لیے ڈیسپریٹ ہے، پاکستان جینوئنلی افغانستان میں امن کے لیے ڈیسپریٹ ہے اور اپنے انٹرسٹ میں ہے، اور افغان بہن اور بھائیوں کے لیے ڈیسپریٹ ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہم نے تو یہاں سے چیک آؤٹ کر لیا اور بس اب گڈ لک، یہ بالکل غلط بات ہے، نہ ہی امریکہ نے یہ ہمیں کہا ہے۔ تو یو آر رائٹ، یہ ایک ہے پرابلم، یہ سگنلنگ کی پرابلم ہے، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے، لیکن یہ بات ہم نہیں کر رہے، نہ کریں گے، اور یہ ماضی میں ہوتا ہو تو ہوتا ہو کہ جی پلیز ہم سے بات کر لیں، جی پلیز، نو، آپ نے کرنی ہے، ہم حاضر ہیں اگر مفادات کی بات پہ آگے چلنا ہے، لیکچر دینا ہے، تھینک یو ناٹ انٹرسٹیڈ، نئی بات کرنی، تھینک یو ناٹ انٹرسٹیڈ، لیکن سبسٹنس پہ ہم پھر بھی کام کریں گے۔ افغانستان میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے بیکاز ہمارا میسج اس وقت امن کا ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے کامران صاحب، ہم کہیں جی کہ اچھا ایسا ہے تو پھر خداحافظ، نہیں، ریلیشن شپ چلتے ہیں مفادات پہ، ایموشنز پہ نہیں، اور ہم نے بالکل پورے باوقار طریقے سے ان کو اپنی پوزیشن بھی بتا دی ہے، اپنی لیمٹس بھی بتا دی ہیں، اور انہی لیمٹس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی مثبت کانورسیشن ہوئی ہے اور پروگریس کا رستہ ہے، مفادات کا ملاپ ہے افغانستان میں اس وقت۔ اور جس وقت آپ امریکہ میں موجود تھے، بہت امپورٹنٹ سمبولکس ہے اس کی کہ جی ایچ کیو میں پی ایل اے کی، پیپلز لبریشن آرمی کی اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی فل ملٹری آنرز کے ساتھ، اور بڑا ایک ایکسیپشنل میسج تھا چائنا کے لیے پاکستان کی جانب سے، اور جو کہ بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ ہے جو کہ یہاں پر ہوا۔ وہ علیحدہ باتیں ہیں، یعنی کہ یہ ایونٹ اور واشنگٹن میں آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں۔ بالکل، اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم نے بالکل یہ صاف بات کی ہے، چائنا نان نیگوشیبل ہے ہمارے لیے۔ یہ میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک تبدیلی آپ کو ماننا پڑے گی اس وزیر اعظم کے نیچے آئی ہے، whether we مطلب کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کی پالیسی has become، جو میں 3 لفظ کہتا ہوتا ہوں، unapologetic، pragmatic اور proactive۔ سو unapologetic میں ہم نے کلیئرلی پرنسپل سٹانس اپنا بتا دیا، جی چین سے نان نیگوشیبل ہے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ آپ کی کاسٹ پہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، نہ چین نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کوئی ون اور دی ادر کریں، اور نہ ہی فرینکلی امریکہ کو بھی پتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں کے ساتھ، یہی تو ہمارا جیو اکنامک پیراڈائم ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں اور ان سے فائدہ لیں ان دس جیو اکنامک اسپیس۔ اتنی ایکسٹینسو انگیجمنٹ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کوئی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ جب ایک گفتگو ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں، پھر دین ویل میٹ نیکسٹ، یا کوئی چیز نیا اگلا مائل سٹون؟ دیکھیے جو سیکیورٹی ہماری گفتگو افغانستان پہ وہ تو ڈیلی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ظالم خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ ہر دوسرے دن آئے بھی ہوتے ہیں، اور وہ چینل تو چل رہے ہیں، اس کو اور ری انویگریٹ کرے گی یہ جو ہماری میٹنگز تھیں۔ جو باقی بائی لیٹرل تعلق ہے اس میں بڑا سٹرکچرڈ ایک پروسیس بن گیا ہے، ہماری جو منسٹریاں ہیں ریلیونٹ وہ ان کی منسٹریوں سے بات کر رہی ہیں، وہ آگے بالکل اسپیسیفک چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے شاید اس طرح نہیں کرتے تھے۔ پہلے بڑی بات ہو جاتی تھی لیکن یہ ڈیلیوری میں کمزوری رہ جاتی تھی دونوں سائٹس پہ، وہ ابھی پروسیس بالکل سٹرکچرڈ ہے۔ ہاں وہ بہت زیادہ پبلک نہیں ہے کیونکہ اس کا پبلک ہونے کا ریزن نہیں ہے، وہ تکنیکی لیول پہ کام ہوگا اس میں، اور جب پروگریس ہوگی تو آپ کو نظر آئے گی۔ ویکسینز امریکہ سے آئیں، آپ کو نظر آئی، کلائمیٹ پہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ملاقات، جس کے بعد ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کا انعقاد ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر آئے، اس طرح باقی چیزیں نظر آئیں گی۔ افغانستان والے حوالے پہ ڈیلی کمیونیکیشن کانورسیشن جاری ہے، اب اس میں جتنا زیادہ بھی امپٹس ہمیں چاہیے تھا اس دورے سے بھی ملے گا، لیکن ابھی بہت سا کام ہونے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مرید یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم دورہ امریکہ کا، پاک امریکی تعلقات کس دوراہے پر ہیں اس کی تفصیل ہمیں دے رہے تھے ڈاکٹر مرید یوسف۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور یہ سب جڑے ہوئے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جہاں پہ ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، طالبان اب کابل پہ دستک دے رہے ہیں، ڈاکٹر اشرف غنی کو الٹیمیٹم وارننگ دے رہے ہیں کہ
وہ حکومت اب ہتھیار ڈال دے۔ کیفیت بہت زیادہ وہاں تبدیلی کی جانب گامزن ہے، اس کی تفصیل آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جیسے جیسے بچے کچھ سو امریکی فوجی افغانستان سے اپنے آخری اور حتمی انخلاء کے قریب آ رہے ہیں، طالبان کی پیش قدمی بڑھ رہی ہے۔ اب طالبان نے دارالحکومت کابل کی دہلیز بھی پار کر لی ہے، یعنی طالبان اور افغان حکومت میں اب مفاہمت ناممکن ہے۔ آج طالبان نے کل رات گئے کابل میں وزیر دفاع کے گھر پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے اور یہ کابل کا حالیہ روزوں کا سب سے امپورٹنٹ حملہ تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں اشرف غنی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر مزید حملوں کا وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ طالبان پورے افغانستان میں مخالفین اور ان کے مقامی حامیوں کے خلاف پوری قوت سے لڑیں گے۔ پرسوں افغان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان حکومت دہشت گردوں کی یلغار کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے کسی اتھارٹی کا نام لیے بغیر افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف اور جنگ اور امن و سلامتی کے لیے 6 ماہی سیکیورٹی پلان بھی پیش کیا۔ اشرف غنی کی اس تقریر کے بعد پرسوں طالبان نے افغان صدر کو وارننگ دی کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اشرف غنی کی باتوں کو اور ان کے اعلان جنگ کو خوف کی علامت قرار دیا۔ افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ افغان قوم نے غداروں کا پیچھا کرنے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب صورتحال اس وقت افغانستان میں اس کی گواہی دے رہی ہے۔ قتل و غارت کا ایک بازار تو گرم ہے۔ کل سے افغانستان کے سب سے بڑے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ میں طالبان اور افغان فورسز میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر بتائے گئے ہیں۔ آج امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ لشکرگاہ پر حملہ کرنے والا طالبان کمانڈر پچھلے سال رہا ہونے والے 5000 طالبان قیدیوں میں شامل تھا۔ مولوی طالب اس کا نام ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولوی طالب نے حملے سے پہلے سینٹرل جیل پر حملہ کیا اور فلمی انداز میں طالبان قیدیوں کو چھڑا کر لشکرگاہ پر لشکر کشی کی ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے پرسوں محکمہ خارجہ میں ایک بریفنگ کے دوران کہا جہاں جہاں طالبان لڑ رہے ہیں وہاں سے مظالم کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں جو امریکہ کے لیے پریشان کن اور ناقابل قبول ہیں۔ اس پوری کیفیت میں افغانستان میں بڑے پیمانے پر اندرونی نقل مکانی اور بیرونی ہجرت کا ایک اور آغاز ہو چکا ہے۔ افغان ایک اور ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ ایک بار پھر وہی کیفیت ہوگی۔ بیچارے افغان معصوم عوام پھر کہیں نہ کہیں پناہ گزین بننے پہ مجبور ہوں گے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں فینسز لگائی ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ اس بار یہ مہاجرین کی یہ یلغار پاکستان میں نہ آئے۔ روزانہ ہزاروں افغان اب بھی اپنی زندگیاں بچانے کے لیے گھر باہر چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں اور کئی افغان شہری دوسرے ملکوں میں اور جہاں پر ان کو جگہ مل رہی ہے مثال کے طور پر ایران اور ترکی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ممتاز باخبر سینئر صحافی سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ سمیع یوسفزئی صاحب بتائیے گا کہ افغانستان میں تو بہت ہی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور طالبان کی ہر جانب ہم پیش قدمی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ اب طالبان ایسا لگتا ہے کہ کابل کے دروازے پر بھی دستک دے رہے ہیں۔ جی یقیناً ایک بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہے طالبان کی جانب سے، شمال میں بھی جنوبی افغانستان میں بھی۔ آج بالکل لشکرگاہ جو ہلمند کا کیپٹل ہے ان کے تقریباً وہ سارے حصوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج شمالی افغانستان میں جنرل دوستم کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر بھی طالبان نے اٹیک کر دیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ طالبان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے اور شہروں میں داخل بھی ہو چکے ہیں اور کل انہوں نے کابل میں بھی بہت بڑا بلاسٹ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شہروں کے کابل سے دور ابتدائی علاقوں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہے اور کابل کے اندر بھی کارروائی کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے افغان حکومت کا جو فورسز ہے وہ اس میں کوئی خاص دم نہیں ہے، وہ طالبان نہ پیچھے دھکیل سکتے ہیں نہ وہ علاقے جو ان کے ہاتھ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے سمیع یوسفزئی صاحب؟ 3 لاکھ کہنے کو فوجی ہیں، امریکہ کی ٹریننگ ہے، امریکہ کے ہتھیار ہیں، امریکہ نے ان کو تیار کیا ہے 20 سال میں اور یہ ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح سے یہ گر رہے ہیں افغان فوجی اور کہیں سے مزاحمت کوئی مضبوط نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اب یہ جو 3,50,000 کے ملٹری کی جو بات ہو رہے تھے شاید اس میں بھی کرپشن کی وجہ سے بہت سے گوسٹ فائٹرز تھے وہ جاب چھوڑ چکے تھے لیکن اس کے حساب کتاب میں اس کے تنخواہ کسی کی جیب میں جا رہے تھے۔ اب اگر 3,50,000 فوجی تھے تو ہر صوبے میں 10,000
کے حساب سے افغان فورسز ہوتے تھے جو شاید کچھ مزاحمت کر دیتے، لیکن یہ ہے کہ اب امریکہ نے ایک دم اپنا جو کوآپریشن ہے افغان فورسز کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ایک دم افغان فورسز دباؤ میں آ گئی۔ ڈاکٹر اشرف غنی اور ان کے جو بہت ہی امپورٹنٹ ساتھی ہیں قریب ترین، وہ بڑی ایک ڈیسپریشن میں، جیسے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ انڈیا سے کہا گیا، دوسرے ملکوں سے کہا جا رہا ہے، دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری مدد کو آؤ، ہمیں آپ چھوڑ کے چلے گئے ہو، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو ایک بے بسی سی نظر آتی ہے افغان حکومت میں۔ یقیناً بے بسی میں دن بدن اضافہ ہو رہی ہے، اور ایسے حالت میں کہ امریکہ نے اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ یہاں پر طالبان کو شکست سے دوچار نہیں کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک یا انڈیا یا رشیا یا کوئی اور ملک اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ ملیٹریلی افغان حکومت کو سپورٹ دیں گے۔ میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ امریکہ بھی یہ ذہن بنا چکے ہیں، طالبان بھی یہ ذہن بنا چکے ہیں، شاید پاکستان نے تک یہ ذہن بنا دیا کہ اب وہاں پر ایک ملٹری ٹیک اوور ہوگا، ریزسٹ یہ کرے۔ مجھے سمجھائیے سمیع چوزئی صاحب کہ جب مزاحمت ایسی خاص نہیں ہو رہی، اس طرح کی نہیں ہو رہی، تو یہ عوام کے حوالے سے جو قتل و غارت کی بات آئی ہے یا نقل مکانی کی بات آئی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہوں یا باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں، جب اس طرح کی مزاحمت نہیں ہے تو پھر یہ لوگوں میں خوف ہراس کیوں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کے جو علاقے تھے وہ ایک قسم کے تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو حکومت کے علاقے تھے وہاں پر بہت زیادہ لوگ چلے گئے اپنی سیکورٹی کے لیے، کاروبار کے لیے۔ ایک سارا افغانستان ایک بومنگ اکانومی تھا، ایک بلڈنگ ہو رہے تھے، تو بہت سے لوگ جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے وہ بڑی شہر بن گئی، چونکہ وہاں پر کچھ زندگی کے رونق تھے۔ اب چونکہ افغان حکومت کے فورسز جو ہے نا وہ اسی علاقوں میں ریزسٹ کر رہی ہے جہاں پر شہری علاقے ہیں، تو ظاہری بات ہے شہری علاقوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ کنجیشن ہے، اسی وجہ سے وہ اس پر پریشر بڑھ رہی ہے اور کافی لوگ وہاں سے بھاگ رہی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ افغان حکومت کا یا اشرف غنی حکومت کی اب کاوش کیا ہے اس وقت، اس کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے؟ طالبان تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا اثر و نفوذ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، حکومت اس وقت کس اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے؟ میرے شمار اس وقت میں افغان حکومت کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ فیس کے کوئی جو امیدیں ہیں وہ بھی دم توڑ چکے ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ امریکہ بھی کوئی فعال کردار ادا کر کے ان کو بچا سکے، تو افغان حکومت کے ساتھ بھی اس وقت لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دم کر لڑیں گے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس لڑائی میں کامیاب ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں شاید اس حکومت کا جو بساط ہے وہ لپیٹ ہو جائے گا، اس کا ایک فیصلہ ہوگا۔ اور جتنی انٹرنیشنل ایفرٹس ہو رہی ہیں جس میں کہ روس، چین، پاکستان بہت متحرک ہیں، اس کا کیا پراسپیکٹ ہے، اس کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر جتنی بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جب طالبان کے مائنڈ سیٹ اس کا بنا ہو کہ وہ ملیٹری ٹیک اوور کریں گے، تو میرے خیال میں کوئی بھی کسی میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ طالبان کے جو ملیٹری مائنڈ جو انہوں نے بنا دیا اس کو تبدیل کر سکے۔ طالبان کے سامنے ایک ہدف ہے کہ فوجی ذرائع سے افغانستان پر اب قبضہ حاصل کرے اور ان کو فتح صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک اہم فریق ہے جس کا جو یہ انٹرنیشنل کاوش ہو رہی ہے اس کا بہت زیادہ نام نہیں آتا، وہ متحرک نظر نہیں آتا، مگر بہت امپورٹنٹ پڑوسی ہے ایران۔ ایران کی اس وقت کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں ایران کے بڑی کمپلیکیٹڈ افغان پالیسی ہے، وہ امریکہ کی وجہ سے وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہزارہ کمیونٹی جو شیعہ کمیونٹی کے ہے اس کی وجہ سے وہ افغان حکومت میں کچھ گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ایران خاموش ہے، لیکن ایران کو اب طالبان کے آنے سے بھی ڈر ہے، اور طالبان کے اگر دوبارہ آ گئی تو پھر وہ وہی پرانی پالیسی اختیار کریں گے، چونکہ ان کا ایران کا جو بڑا جو کمپلیکیٹڈ جو فارن پالیسی اس میں شیعہ جو اسلام ہے، جو شیعہ لوگ ہیں ان کا بڑا اہمیت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر طالبان کی مجبوری یہ ہوں گے کہ وہ عرب ممالک سے اور پاکستان وغیرہ سے اپنا تعلقات استوار کریں گے۔ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کا کوئی سپورٹ ہو، ان کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو، تو امریکہ سے ان کو تعلقات بہتر کرنا پڑیں گے، اور اس حالت میں میرا خیال نہیں کہ وہ ایک طالبان کے لیے ایک بیلنس رکھنا کہ وہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ ایران کو بھی خوش رکھے اور امریکہ کو بھی خوش رکھے اور سب کو خوش رکھے۔ لیکن سب سے ڈر کی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ طالبان تبدیل نہیں ہو گئی ہے، جن علاقوں میں ان کا کنٹرول ہوا ہے ابھی وہاں پر وہی اصول ہے، وہی نظم و
ضبط ہے وہی سزائیں دے رہی ہے جو طالبان کے لیے جو پہلے ان پر دے رہے تھے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اب مشکل ہوگا کہ وہ طالبان کے ساتھ دوبارہ کام کر سکے. اگر طالبان تغیر نہیں ہو گئی تو پھر وہی طالبان ہوں گے, اس پر انٹرنیشنل سینکشن ہوں گے. اور اس طرح بھی امکانات ہیں جس طرح استاذ ربانی جو مجاہدین کا حکومت کا ایک سربراہ تھا, طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا, وہ صدارت کی کرسی لے کر یورپ اور سنٹرل ایشیا وغیرہ میں گھومتے پھرتے تھے. پھر ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی کا وہی پوزیشن ہو, طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی. افغانستان کی صورتحال پر سیر حاصل نظر ڈال رہے تھے, بہت امپورٹنٹ تجزیہ کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد پاکستان کے کلیدی انرجی مسائل, اس میں گیس کی خرید و فروخت ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اربوں ڈالر کی گیس کی خرید فروخت پاکستان کرتا ہے بہانہ, اور اس میں کبھی پاکستان کی جو حکام ہیں, پاکستان کی پیٹرولیم منسٹری کے جو حکام ہیں, وہ کبھی ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وقت پر سستی گیس نہیں خریدی, کبھی ان پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے انتہائی مہنگی گیس خرید لی ہے. گیس کی خرید و فروخت, LNG کی خرید و فروخت گویا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی بھی ایک سکینڈل بنتے رہ گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں تفصیل سے. انرجی منسٹر حماد اظہر ہمارے ساتھ ہوں گے. جب سے عمران خان حکومت آئی ہے, ہر کچھ مہینوں کے بعد پاکستان میں LNG معاملات پہ کوئی سکینڈل بنتا ہے یا اس حوالے سے کوئی مسائل جنم لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کوئی کرپشن کا معاملہ ہو, لیکن بہرحال اس میں مس مینجمنٹ کی معاملات پچھلے 2-2.5 سال سے ہم مسلسل دیکھتے رہے ہیں. اس حوالے سے ایک اور قضیہ سامنے آیا حالیہ دنوں میں. اس وقت یہ LNG بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ LNG خریدی نہیں گئی صحیح وقت پہ, سستے داموں جب تھی, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب LNG خریدی گئی تو انتہائی مہنگے دام خریدے گئے ہیں, اور یہ الزامات کا تسلسل جو ہے یہ مسلسل جاری ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ LNG کی خریداری جو کہ پاکستان میں 2 ذریعوں سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پاکستان LNG لمیٹڈ جو کہ PLL ہے, وہ LNG خریداری کرتی ہے, اور دوسری LNG خریداری PSO کے حوالے سے ہوتی ہے, PSO خریداری کرتی ہے. کہا یہ گیا کہ جب یہ LNG کی 2 خریداریوں کے ذریعے, ایک پاکستان قطر سے بڑی تعداد میں LNG خریدتا ہے, دوسری پاکستان اسپاٹ سے یعنی کہ جو روز مرہ کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں سے LNG خریدتا ہے. اس میں خبر یہ آئی کہ جب اب سے چند مہینوں پہلے کیفیت یہ تھی کہ LNG کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم تھی, پاکستان نے خریدی نہیں, اور اب جب کہ وہ بہت اونچی سطح پہ چلی گئی تو پاکستان نے خریدی, جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ آئی, اور اس کا تعلق تھا وہ خریداری جو کہ PSO کے حوالے سے ہوتی ہے, اور یہ کہا گیا کہ PSO نے خریداری کی اور انتہائی مہنگے داموں خریداری کی, جس کے بعد پاکستان میں فوری طور پہ اوگرا نے LNG کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا, اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک نااہلی کا کیس ہے, اور یہ کہ پاکستان کو اس سے شدید نقصان ہوگا. کچھ ہی دیر بعد اس بات کی تردید کر دی PSO نے, اور کہا کہ ایسی خریداری کی ہی نہیں گئی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی اوگرا نے وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا قیمتیں بڑھانے کا وہ بھی واپس لے لیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے نے ایک بار پھر اس بات کا اندیا دیا کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. اس پوری صورتحال میں یقیناً یہ اسپاٹ کی خریداری کے معاملات, جیسے کہ کل بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا تفصیل سے, ہمیں عابد سلہری صاحب نے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ظاہر ہے کہ یہ فلکچویشنز ہوتی رہتی ہے. پاکستان کی مخصوص صورتحال ہے کیونکہ پاکستان کو پیپرا رولز کے حوالے سے 15 دن کا ایک کوشن چاہیے ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کو قیمت کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی, اور پھر ایک یہ ججمنٹ کال ہوتی ہے کہ آپ کس وقت خریداری کریں. کبھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے, کبھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی PLL نے جو اسپاٹ کی خریداری کی وہ قیمتیں اب اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں. بہرحال اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں, تفصیل سے اس کی آگاہی حاصل کرتے ہیں. وفاقی وزیر انرجی جناب حماد اظہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب. لگتا یہ ہے کہ مسائل پیدا ہوئے ان کارگوز کے حوالے سے جو ہمیں اگست اور سپٹمبر کے لیے چاہیے, اور ہمارے یہاں مس کیلکولیشن ہوئی ہے منسٹریز لیول پہ, PLL لیول پہ اور PSO لیول پہ, اور شاید یہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا ایک نیوٹرل ٹیک ہے, آپ بتائیے ہوا کیا ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اور یہ میں بالکل میری یہ دانستہ اور ایمانداری کے ساتھ میں یہ رائے دے رہا ہوں, اور میں نے اس معاملے کو قریب سے دیکھا. میں ذرا آپ کے ناظرین کو اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ کارگوز کیسے پرچیز کیے جاتے ہیں.
PLL کا ایک بورڈ ہے، کیونکہ PLL 4 سے 5 کارگوز خریدتا ہے مہینے کے، PSO صرف 1 کارگو خریدتا ہے۔ PLL کا ایک بورڈ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے لوگوں پہ مشتمل ہے۔ انہوں نے سال میں مہینے میں 4 یا 5 کارگو جو خریدنے ہوتے ہیں اس کا وہ اشتہار دیتے ہیں۔ اس اشتہار کے نتیجے میں ان کو ساری دنیا سے انرجی کی جو کمپنیز ہیں وہ بڈز دیتی ہیں، اور وہ لوئسٹ بڈ یا تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ری بڈنگ میں چلے جاتے ہیں، یعنی فریش بڈز ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر نہ تو کسی وزیر کا نہ کسی مشیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ ایک کمرشل ڈیسیجن ہوتا ہے جو یہ کمپنیز کرتی ہیں اور بہتر فیصلے کرتی ہیں۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ جو اچھی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن یہ مارکیٹ بڑی تیزی سے فلکچویٹ کر رہی ہے۔ پچھلے چند ماہ میں یہ $6.5 سے لے کے $16 پہ آج کھڑی ہے، اور کبھی اوپر جاتی ہے ایک دن، کبھی نیچے جاتی ہے۔ جب وہ ایک دن لے لیتے ہیں اور اگلے دن مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے تو کوئی بھی کامنٹ نہیں کرتا کہ بھی انہوں نے اتنے 100 ارب بچا لیے، لیکن اگر وہ لے لیں اور اگلے دن مارکیٹ جو ہے جس طرح سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ نیچے آ جائے یا اوپر چلی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے 100 ارب کا نقصان ہو گیا۔ تو لیکن ایسا حالانکہ ہے نہیں، کوئی بھی جو ٹریڈر ہے، جو کاروباری آدمی ہے، جو سودے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں کرتا ہے یا لوکل مارکیٹس میں، وہ جانتا ہے کہ یہ جو فلکچویٹنگ اور موونگ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ایک ججمنٹ کال ہوتی ہے، اور کچھ سودے اچھے مل جاتے ہیں، کچھ سودے برے مل جاتے ہیں، آپ کی ایوریج جو ہے وہ ٹھیک نکل آتی ہے۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے مس مینجمنٹ کی۔ جہاں تک PSO کی ایک خبر آئی تھی کہ جی PSO نے شاید دنیا کا سب سے مہنگا سودا لے لیا، سیکنڈ ہائیسٹ، تو وہ خبر غلط تھی اور اس کی PSO نے تردید کر دی۔ جہاں تک PLL نے 4 سودے کیے ستمبر کے لیے، تو اس کے اندر تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب سے انہوں نے سودے کیے اس کے بعد سے مارکیٹ مزید بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو وہ ریٹ بھی نہیں ملے گا جو اس وقت ملا تھا۔ ہاں اگر 4 دن پہلے وہ یہ یا ہفتہ پہلے سودا کر لیتے اور وہ بڈ ایکسیپٹ کر لیتے تو اور بھی کم مل جاتا، بالکل درست بات ہے، لیکن ان کے پاس تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان کو یہ اتنا مارجن تو دینا چاہیے، یہ بتائیے گا فیصلہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ ہوا کیا PSO، کیونکہ ان کی جو بھی جو خریداری تھی وہ ہوائی نہیں تھی، کیونکہ اس کی بیسس پہ اوگرا نے ایک نوٹیفیکیشن بھی قیمتوں کے اضافے کا جاری کر دیا، جو کہ اس بات کی گواہی تھی کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی خریداری ہو رہی ہے، اور پھر ایبرپٹلی PSO نے کہا کہ ہم نے وہ کانٹریکٹ نہیں کیا ہے، اور اوگرا نے بھی اس کو وڈرا کر لیا اس نوٹیفیکیشن کو۔ ہوا کیا یہ سب کچھ؟ دیکھیں اگر سادہ سی بات ہے، اوگرا نے تو ایک پروویژنل جو انہوں نے نوٹیفیکیشن بعد میں نکالا بھی، انہوں نے کہا کہ ہماری کاسٹ اسیسمنٹ کی جو ایڈوائزری ہوتی ہے وہ ایک ایڈوائزری اور پروویژنل ہوتی ہے، یعنی حتمی نہیں ہوتی۔ اور اگر جن رپورٹر نے پوری سٹوری کی اور کہا کہ جی مہنگی LNG اس وجہ سے خریدی، اس وجہ سے خریدی، انفارمڈ سورسز نے یہ کہا، انفارمڈ سورسز نے وہ کہا، اگر وہ کسی بھی PSO کے جونیئر آفیسر سے بھی پوچھ لیتے یا منسٹری کے کسی جونیئر آفیسر سے ان کا ورژن لے لیتے تو وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو سودا خریدا ہی نہیں گیا۔ تو اتنی سی بات ہے، اور کل جو ری ٹینڈر کیا ہے، کل وہ جمعرات والے دن وہ اس کا ٹینڈر کھولنا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر وہ نہیں کیا گیا تھا تو پھر اوگرا نے قیمتیں کیوں بڑھا دی؟ وہ پروویژنل تھا۔ دیکھیں لانگ رن میں اگر وہ پچھلا سودا نہیں لیا تھا، اگلا جو ہے وہ اسے سستے ریٹ پہ ملتا ہے، تو ان دا مین وائل انہوں نے کوئی کاسٹ اسیسمنٹ تو کرنی ہوتی ہے، آگے جا کے وہ اسی سودے کا اگر وہ سودا نہیں ہوا اور اسے سستا سودا ہوا ہے تو اتنی ہی کمپنسیشن پھر وہ سسٹم کے اندر دے دیں گے۔ تو یہ جو صارفین کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی، یہ تو ان کو بیچاروں کا بلا وجہ کا نقصان ہو گیا۔ نہیں، اس میں اگر تو آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں کہ پورے سسٹم میں 4000 کے وہ جو ایک کارگو جس کا ذکر کیا گیا اس کی ایکسٹرا رقم کیا تھی، اور ایک جو ہے وہ 3.5 جو وہ جو 3.5 کا ایک یونٹ ہوتا ہے کارگو کا، تو اس کی تو اتنی تھوڑی رقم ہے کہ اس کا علیحدہ اس کو ڈیسائفر کرنا بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ کتنا ایکسٹرا جو ہے وہ پے کیا گیا، کیونکہ پورے سسٹم کے اندر وہ ایک کارگو، اور اس ایک کارگو میں بھی چند ڈالر ایکسٹرا اگر انہوں نے پروویژنلی کیا، اس کے باوجود جو اگلے مہینے کی نوٹیفیکیشن آئے گی اس میں مجھے امید ہے، کیونکہ اوگرا ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے، وہ اس اتنا ہی جو نیگلیجبل کمپنسیشن ہے وہ دے دے گا۔ چلے کمپنسیشن ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ یہ پورا عمل جو ہے، کیونکہ یہ پاکستان اربوں ڈالر کی خریداری کرتا ہے، پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ خریداری جو ہے وہ آپ کی منسٹری کے اندر ہوتی ہے، جو ہم فیول خریدتے ہیں، ہم جو گیس خریدتے ہیں، LNG کی خریداری ظاہر ہے کہ بہت قریب، اس کو انتہائی آپ سپک اینڈ اسپین ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں بنا دیتے کہ آج اتنی ضرورت یہ ویب سائٹ پہ آ جائے اور اتنے کارگوز ہمیں چاہیے، اس کے لیے اتنی بڈز آئی ہیں، آج ہم نے یہ سلیکٹ کی ہے، یہ ہم نے ڈن کر دی ہے، PLL بھی کر دے، PSO بھی کر دے، بالکل شفاف طریقے سے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟
آج اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے، اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج میں نے پی ایس او کے اور پی ایل ایل بورڈز کو میں نے ایڈوائز کیا ہے، کیونکہ ہم تو صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں، وہ بورڈز خود مختار ہیں، کہ آپ یہ جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کو فوراً اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا کریں، تاکہ کوئی گومگو کی کیفیت میں نہ رہے کہ جی کیا سودا ہوا ہے اور کیا نہ ہوا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے پی ایس او کے بورڈ کو کہ آپ مینجمنٹ کی بجائے بورڈ یہ فیصلہ خود کر لیا کرے ایک کارگو جو آپ نے مہینے کا لینا ہے، تاکہ زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو جائیں گے، زیادہ ایک ہائر لیول کی سپرویژن انوالو ہو جائے گی۔ لیکن ایسی کوئی جو اس کے اندر روایتی طور پہ سنسنی رہی ہے، پچھلے سال بھی ایک دفعہ رہی تھی کہ جی پہلے نہیں لے لی، بعد میں لے لی، بعد میں نہیں لی، پہلے لے لی، اس طرح کی کوئی مجھے اس میں ایسی بے ضابطگی نظر آئی نہیں ہے۔ لیکن جسٹ فار ابنڈنٹ کوشن اور اس کو مزید ایٹ ریسٹ کرنے کے لیے اسپیکولیشن کو اور مس رپورٹنگ کو، آج یہ 2 میجرز بھی ہم نے ایڈیشنل اٹھا لی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسپاٹ پرچیز کا، اور آبویسلی تمام دنیا کے ملکوں کو کچھ نہ کچھ اپنے لیے اسپاٹ رکھنا ہوتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا جو قطر کے ساتھ شیئر ہے اس میں تو اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اسپاٹ کی جو اسپیس ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور قطر سے جو اب ہم نے جو اس گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ تو کافی اٹریکٹیو ہے آج کی پرائسز کے لحاظ سے، تو یہ اسپاٹ کی اسپیس اب شرنک ہو جائے گی مزید۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ نوٹ کیا۔ اب دیکھیں نا کہ عجیب حیرت انگیز سی بات یہ ہے کہ کئی ایسے تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ کرنے والے ہیں کہ وہ جو 15 سال کا 10 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ہزاروں کارگوز ہوتے ہیں، اور حکومت اس وقت اس کو لاک کر رہی ہوتی ہے اور بڑی اس کے اوپر احتیاط کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر تو تجزیہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہزاروں کانٹریکٹ 70% پاکستان کی جو ایل این جی کی ڈیمانڈ ہے جب اس کو لاک کیا ہے، اور جو ایک کارگو لیا جا رہا ہے $2 اوپر، 4 دن بعد $4 نیچے، اس پہ تواتر کے ساتھ شوز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلی حکومت نے 13.4% جو تیل کی قیمت ہے اس کے اوپر سودا کیا تھا، ہم نے جو لانگ ٹرم سودا کیا ہے وہ 10.2% کے اوپر کیا ہے، جس سے کئی 100 ارب کی جو ہے وہ پاکستان کو بچت ہوئے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں کہ کیونکہ مارکیٹ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی موومنٹس جو تھیں وہ ٹھیک ہوئیں، اور اوور آل جو ایوریج پرچیزنگ تھی وہ ٹھیک ہوتی رہی، تو ہر سال ہمارا ایل این جی کا جو بل ہے وہ کافی خاصا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں کئی $100 ملین کی بچت جو ہے وہ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال میں ہوئی ہے، کیونکہ ایوریج پرائسنگ جو تھی وہ اچھی سپاٹ کی جو تھی وہ پرچیزنگ کی گئی تھی۔ دیکھیں تو ایریا جو رہ گیا نا وہ چھوٹا سا ہی سپاٹ کا ایریا ہے، کیونکہ اس میں کچھ سینٹ سے بھی جو ہے وہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول خدا نخواستہ کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو اس کے لیے تو یہ کافی ملینز آف ڈالرز کی بات ہے۔ اس کو کمپلیٹلی 100% ٹرانسپیرنٹ کر دے رہے، ایک ہسٹری کریٹ کر دے کہ پاکستان کی یہ جو پرچیز ہے، یہ حماد عزت صاحب نے جو ہے یہ اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا۔ دیکھیں نا، پہلے ہی اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے، اور پی ایل ایل کا بورڈ طے کرتا ہے جس کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ شامل ہیں، کوئی حکومتی مداخلت نہیں ہے۔ دوسرا، آج ہم نے فیصلہ کیا کہ پی ایس او کا بھی بورڈ یہ فیصلہ کرے گا، بے شک ایک کارگو لینی ہے مہینے کی لیکن بورڈ فیصلہ کرے گا۔ تیسرا، یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ جی بر وقت پتہ نہیں لگتا یا پتہ لگتا ہی نہیں ہے، کئی میڈیا والے یہ بھی کہہ رہے تھے، تو آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ویب سائٹ کے اوپر فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر، میں نے انہیں کہا ہے کہ جب آپ بڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنی کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں۔ اب اس سے زیادہ شفافیت ممکن نہیں ہے، اور وہ آج ہم نے اچیو کر لی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ جو آر ایل این جی کی اسپاٹ پرچیزنگ ہے، یہ ان جو رسپیکٹیبل بورڈز ہیں جس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ سارے مل کے کرتے ہیں، کوئی ایک شخص نہیں کرتا، پبلک سیکٹر کے بھی لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں۔ اب ہمیں ان کی ججمنٹ کالز کو جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو پوری لیوے بھی دینی چاہیے کہ وہ اب اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی انالیسس کے مطابق یہ فیصلے کریں، اور جس طرح پہلے اچھے اسپاٹ پرچیزز ہو رہے ہیں اسی طرح ہوتے رہیں۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بالکل اچھا فیصلہ ہے کہ چلیں پی ایس او کے پاس بھی چاہے ایک کارگو خریدنا ہو، مینجمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کس دام میں خریدنا ہے، بورڈ اس کا فیصلہ کرے، بورڈ اس کی ذمہ داری لے، اور ایک شفافیت کی جانب یہ پورا معاملہ جو ہے جائے۔ اسپاٹ پرچیز پاکستان کی جو آر ایل این جی کی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں شفافیت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا